अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज हम अपने नए नावल की जानिब। आज मैं आप लोगों को टारगेट भी दूंगी जो कि आप लोगों ने कंप्लीट करना होगा। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ हमें छोड़ दो, रहम करो। अगर तुम मुझे और मेरी फैमिली को छोड़ दोगे तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा ग़ुलाम बनकर रहूँगा। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ़ जो एक छोटा सा सबूत है, मैं उसे भी अभी अभी तुम्हारी आंखों के सामने जलाकर राख कर देता हूँ। फराज के पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी जो उसने इसहाक यज़दानी के कहर से बचने के लिए चूल्हे पर रखकर जला दी, मगर वो सर्द तासुरात आंखों में सजाए पुरसुकून सा सोफे पर बैठा आराम से घर वालों की हालत देख रहा था, जिसके आदमियों ने फराज के घर को तहस नहस करके रख दिया था। इसकी बीवी भी एक तरफ डरी सहमी कोने में छुप कर बैठी हुई थी, जबकि उनका 17 साला बेटा ज़ख्मी हालत में अपने बाप के पास बैठा हुआ था। जब बॉस ने बोला था इनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना, तब तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई। अब माफ़ी तलाफ़ी करने का वक्त गया। सुल्तान ने एक ज़ोरदार थप्पड़ सरफराज के मुंह पर दे मारा। वो घुटनों के बल सर झुकाए हाथ जोड़ कर बैठा हुआ था। अपनी ऐसी हालत पर वो रो रहा था। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हमारे यहाँ गलतियों की माफ़ी नहीं मिलती। बॉस बोलें तो अभी और इसी वक्त इसको जान से मार दूं। सब्र रखो सुल्तान, पहले उस इंसान को तो आ जाने दो जिसने ये वीडियो बनाई है। इसने अपना जो चमचा हमारे दरमियान छोड़ा है, उसे इनके साथ ही गर्क करना होगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए मुझे माफ़ करना आसान नहीं, लेकिन मैं सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारी गुलामी कबूल करता हूँ। फराज एक बार फिर उसकी मन्नत समाजत पर उतर आया, मगर सुल्तान ने इस बार बंदूक का दस्ता उसके सर में दे मारा, जिसके बाद फराज के सर से खून निकल कर बहने लगा। इसका बेटा ये सब कुछ देख रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह सामने मौजूद उस इंसान को जान से मार दे जो उनके सर पर मौत की तरह मंडला रहा था। वो शायद इसहाक यज़दानी को अच्छी तरह नहीं जानता था, इसी वजह से उसे गुस्सा भी आ रहा था। सर झुकाकर वो घुटनों के बल बैठा अपने दामन को मुट्ठियों में भींचने लगा। शायद वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने या फिर कोई ऐसी कार्रवाई करने का सोच रहा था जो कि सबको चौंका कर रख दे, लेकिन उसकी ये हरकत इसहाक यज़दानी की नज़रों से छुपी न रह सकी। अब रोज का कर वो उसकी हर छोटी बड़ी हरकत को बगौर देखने लगा। जैसे ही वो लड़का डायरेक्ट इसहाक यज़दानी पर हमला करने के लिए दहाड़ते हुए उठा, उसी वक्त पीछे से एक आदमी ने ऐन उसके माथे का निशाना लिया और सेकंड के 1000वें हिस्से में वो इस दुनिया से कूच कर गया। ये देखकर फराज का तो दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया, मगर उसकी बीवी का कलेजा जैसे मुंह में आ गया हो। वो चीखती हुई अपने बेटे की जानिब बढ़ी, जो कि अब मर चुका था। ये इनका इकलौता बेटा था। फराज का बस नहीं चल रहा था सामने मौजूद इंसान को जिंदा दरगो करते, लेकिन इस वक्त अगर उसने ज़रा सी भी ऊंची आवाज़ निकाली तो मौत मुकद्दर बन जाएगी। फिलहाल तो वो इस वक्त को कोस रहा था जब एक मेडल पाने के चक्कर में उसने इसहाक यज़दानी को हल्के में लेते हुए बड़े एटीट्यूड में उसके आदमियों की हर वार्निंग को इग्नोर करके उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। अब पछता रहा था, मगर फिर पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। इसीलिए रोते हुए वो ज़मीन पर अपना माथा रगड़ने लगा, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। तभी हैंडी एक आदमी को गिरेबान से पकड़कर अपने साथ खींचते हुए लेकर आई और लाकर इसहाक के कदमों में फेंक दिया। बॉस, ये रहा आपका मुजरिम। इसने वो वीडियो बनाई थी और अब मासूमियत से हम सब के दरमियान हमारा सगा बनने की कोशिश कर रहा था। ये कौन है? ये तो मैंने पहली बार देखा है। इसहाक ने हैरत से उस आदमी की जानिब देखा। इसे हमारे दरमियान काम करते अभी 2 महीने ही हुए थे। ओह अच्छा। नए आदमी को अपने साथ शामिल करने से पहले छानबीन नहीं की जाती? इसहाक यज़दानी ने बर्फीली नज़रों से हैंडी की सिमत देखा तो वो गड़बड़ा गई। हमने पूरी छानबीन की थी, लेकिन शायद इनका पेपर वर्क कंप्लीट था। इसको भी मेरे सामने लेकर आओ, देख लेता हूँ कितने पानी में है।
وہ گہری نظروں سے اس نوجوان کو دیکھنے لگا جو ایسے خاموش کھڑا تھا کہ مانو اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ نکالو فون۔ جیسے ہی وہ اس کے سامنے آیا تو اسحاق یزدانی نے آرڈر دیا، مگر اس کے کپ کپاتے ہاتھ اور پاؤں دوسری کوئی حرکت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اسحاق یزدانی نے سلطان کی طرف دیکھا اور بس اس کا دیکھنا ہی کافی تھا۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر لگا۔ باس بول رہے ہیں نا، موبائل نکالو تو نکالو۔ تھپڑ کھا کر ڈرتے ڈرتے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے اپنا موبائل نکالا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سردیوں کے موسم میں بھی اس کا پورا وجود پسینے سے نہایا ہوا تھا۔ ویڈیو بناؤ؟ میں نے سنا ہے تمہیں ویڈیو بنانے کا بہت شوق ہے۔ اسے آرڈر دے کر اس نے سلطان کی جانب اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا، جسے سمجھتے ہی گن لوڈ کر کے اسحاق کے ہاتھ میں رکھی۔ سب کچھ کلیئر نظر آنا چاہیے، اگر کچھ بھی مس ہوا تو اس سے پہلے تجھے ماروں گا۔ وہ اسے آرڈر دے کر فراز کے سر کا نشانہ باندھ کر گولی چلا گیا۔ فراز کی بیوی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ تو پہلے ہی رو رو کر اپنے بیٹے کی موت کا سوگ منا رہی تھی اور اب شوہر بھی۔ جیسے ہی اس نے چیخ ماری دوسری گولی اس کی جانب چلی اور اس کی چیخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معدوم ہو گئی۔ یہ 3 ممبرز کی فیملی تھی اور تینوں اس دنیا سے کچھ کر چکے تھے۔ اچھی ویڈیو بنا رہا ہے نا؟ سلطان چیک کرو۔ سلطان نے چھیننے کے انداز میں اس کے ہاتھوں سے موبائل لیا۔ کنٹینیو رکھو ویڈیو کو۔ اسحاق یزدانی کی بات پر سلطان نے ویڈیو ریکارڈنگ جاری رکھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آخری نشانہ اس انسان کے ماتھے کا باندھا جس نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی۔ گن سلطان کی طرف پھینک کر وہ کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ گن کیچ کرتے ہی سلطان نے اپنے تمام باڈی گارڈز کو اشارہ کیا۔ وہ سبھی لوگ جو پہلے ہی الرٹ تھے مزید الرٹ ہو گئے۔ ہینڈی بھی مسکراتی ہوئی ان سب کی لاشوں کو طنزیہ نظروں سے دیکھ کر سلطان سے 2 قدم پیچھے چلنے لگی۔ پورا گھر جلا دو۔ ان کی فیملی میں کوئی اور تو نہیں تھا؟ وہ تیز تیز چلتے ہوئے سلطان سے سوال کر رہا تھا۔ نہیں، میں نے پورا پتہ کروایا ہے، ان کے گھر میں کوئی اور نہیں ہے، نہ ہی کوئی آتا جاتا ہے۔ پھر بھی پورے گھر کو چیک کیا ہے؟ ہاں، پورے گھر کو چیک کیا ہے، یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ گڈ، سب جلا دو۔ آنکھوں پر بلیک کلر کی گلاسز لگاتا وہ جیسے ہی اپنی گاڑی میں بیٹھا ویسے ہی گاڑی زن سے اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ پیچھے سے اس کے تمام آدمی گھر کے آس پاس پیٹرول چھڑکنے لگے۔ پیٹرول چھڑکنے کے بعد پلاسٹک کے کین اندر کی جانب پھینکے اور پھر سلطان نے لائٹر نکال کر اس گھر کی سمت پھینکا تو دیکھتے ہی دیکھتے بجلی کی تیزی سے ہر طرف آگ پھیل گئی۔ وہ سب لوگ بھی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر جانے لگے۔ آئینے میں وہ اس گھر کی سمت دیکھ رہا تھا جو اب جل کر دھیرے دھیرے راکھ ہو رہا تھا، مگر تبھی اسے کوئی جلتی دیوار کو پھلانگ کر بھاگتا ہوا نظر آیا۔ وہ کون تھا؟ اس کی ساری حسیں یکدم بیدار ہو گئیں۔ گاڑی روکو۔ سلطان نے گاڑی رکوا کر اس سمت دوڑ لگا دی، مگر جہاں وہ ہلچل محسوس ہوئی تھی وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن کسی کے جوتوں کے نشان موجود تھے، یہاں کوئی تھا۔ پل بھر میں ہی وہ سمجھ گیا ان کی یہ کارروائی کسی نے دیکھ لی ہے اور وہ انسان زندہ بھی بچ گیا ہے۔ ڈھونڈو اسے۔ شام تک وہ اس انسان کو ڈھونڈتا رہا لیکن وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے آسمان کھا گیا یا پھر زمین نگل گئی۔ اگر باس کو پتہ چل گیا کہ ہماری یہ کارروائی کسی نے دیکھ لی ہے اور وہ انسان زندہ بھی بچ گیا ہے تو… سلطان کو پل بھر میں ہی پسینے آ گئے۔ تم سب لوگوں نے اچھے طریقے سے دیکھا تھا نا، گھر میں کوئی اور تو نہیں تھا؟ سلطان یہ سوال ان سے کئی بار کر چکا تھا مگر پھر بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں، ہم سب لوگوں نے اچھے طریقے سے دیکھا تھا، گھر کا کونا کونا چھان مارا تھا مگر گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ تمام لوگ یہاں کسی کی موجودگی کو سلطان کا وہم قرار دے رہے تھے، تو وہ بھی اس بات میں سر ہلاتا ہوا واپس اپنی گاڑی میں آ بیٹھا، لیکن وہ اپنی آنکھوں دیکھی کارروائی کو کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ پھر جوتوں کے نشان بھی تو موجود تھے، مگر وہ کون تھا؟ جو بھی تھا، اگر مجھے مل گیا تو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ چونکہ سب لوگوں کو یہاں کسی کی موجودگی سلطان کا وہم لگ رہی تھی، اسی لیے اس نے بھی یہ راز چھپا کر رکھنا ہی مناسب سمجھا، ورنہ دوسری صورت میں اسحاق یزدانی اس کا کیا حال کرے گا یہ بس وہی جانتا تھا۔ 6 سال بعد
स्विमिंग पूल के ठंडे ठंडे पानी में खुद को उतार कर वो पुरसुकून महसूस कर रहा था। शिफाफ नीले रंग पानी में उसका कसरती वजूद नुमायां हो रहा था। वो इस वक्त पुरसुकून होकर हर टेंशन से आज़ाद स्विमिंग कर रहा था। अपने लिए उसने मेंशन के अंदर बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनवाया था। हकीकतन उसे स्विमिंग का बहुत शौक था। जब जब उसे टेंशन होती थी तब तब वो स्विमिंग करता और ये ऐसा शौक था जो उसकी हर टेंशन को दूर भगा देता। जितनी बड़ी टेंशन होती वो अपने स्विमिंग पूल का पानी उतना ही ठंडा रखवाता। सख्त सर्दियों में भी वो ठंडे पानी से ही नहाता। ऐसा लगता था जैसे उसके वजूद में कोई आग जल रही हो जो बदन पर ठंडे पानी की फुहार बरसने के बाद भी नहीं बुझती। रिफ्रेशमेंट के लिए टेबल पर जूस और फ्रूट्स भी रखे हुए थे, लेकिन वो इस वक्त भरपूर अंदाज में अपने शौक़ को पूरा कर रहा था। तभी वहाँ सुल्तान अफरा तफरी में आया। बॉस, एक प्रॉब्लम हो गई है। बिना उसकी बात पर कान धरे इसहाक अपने काम में मशगूल रहा तो सुल्तान को खामोश खड़े रहना पड़ा, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा बार उसको आवाज़ दी जाए तो इसहाक यज़दानी का कहर बरसता है। सुल्तान तकरीबन आधे घंटे तक इंतज़ार करता रहा। जब वो छलांग लगाकर बाहर निकला, इसके कसरती वजूद से पानी की लकीरें फिसल कर फर्श पर गिरने लगीं। सुल्तान ने टॉवल उठाकर उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे हाथों में लेकर वो अपने सर और गर्दन को रगड़ता हुआ जूस का गिलास उठाए उसके सामने आ खड़ा हुआ। बोलो, क्या बात है? सर, आफाक ने हमारे 2 आदमियों को पकड़ लिया है और मुझे खबर मिली है कि वो इन दोनों को 3rd डिग्री टॉर्चर दे रहा है ताकि वो हमारे बारे में सब उगल दें। जूस का सिप लेते हुए वो गहरी सोच में चला गया। आफाक वही जो अभी तकरीबन 4 महीने पहले यहाँ पर आया है? हाँ, वही जिसे हमने अपने पास भी बुलाया था और वो हमें एटीट्यूड दिखा कर चला गया। इसका कहना था कि वो कभी भी हमसे हाथ नहीं मिलाएगा, बल्कि हमारे खिलाफ वो एक बहुत बड़ी जंग छेड़ देगा। वैसे दम है लड़के में, कहा सच कर दिखाया। वैसे कब पकड़ा है? वो आफाक की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ दोबारा जूस पीने लगा। अभी 4 घंटे पहले। मैंने जूस के बारे में डिटेल्स निकलवाने के लिए बोला था। क्या तुम लोगों ने वो निकलवाई? जी सर, वो सारी डिटेल्स निकलवा ली हैं और फाइल आपकी टेबल पर रख दी है। अब आप इजाज़त दें तो हम डीएसपी को फ़ोन लगवा कर अपने आदमी को बरी करवाएं। नहीं, फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे आदमी मर जाएंगे। सुल्तान को इनकी फ़िक्र हो रही थी। कुछ नहीं होगा, एक दिन जेल में रहने दो इनको, देखते हैं उनके अंदर कितनी वफादारी है। बस डीएसपी को खबर कर दो, आफाक के हाथ बांध दे। 4 घंटे पहले गिरफ्तार के बाद 3rd डिग्री टॉर्चर देना कानूनन जुर्म है। जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं दिया जा सकता। डीएसपी को जाकर उनके असूल बताओ। वो कुछ देर फ्रेश होना चाहता था, लेकिन खबर ही ऐसी थी कि बाथरूम पहन कर वो पहले अपने कमरे और फिर ऑफिस में चला आया, जहाँ टेबल पर आफाक की फाइल रखी हुई थी। छोड़ो इनको, ये क्या हरकत है? लॉकअप के अंदर 3rd डिग्री टॉर्चर हो रहा था, तभी डीएसपी ने आकर सबको झाड़ना शुरू कर दिया। तो तमाम कांस्टेबल सैल्यूट करके सर झुकाते हुए एक तरफ हो गए। इन पर 3rd डिग्री करने के किसने ऑर्डर जारी किए? सर, वो आफाक सर ने कहा था कि इनको 3rd डिग्री टॉर्चर दें और इनसे उगलवाने की कोशिश करें। क्या उगलवाना चाहते हो तुम लोग, बताओ? अगर इन्होंने कोई जुर्म किया ही नहीं तो फिर तुम क्या उगलवाओगे? आफाक कहाँ है? डीएसपी की इस बात का जवाब किसी ने नहीं दिया तो वो आफाक का ही पता पूछने लगा, जो कि इस वक्त अपने केबिन में बैठा न जाने किससे बात कर रहा था। डीएसपी तनफन करता हुआ इसके केबिन में दाखिल हुआ और अपना डंडा आफाक की टेबल पर दे मारा, जो फ़ोन पर बात करते हुए काफ़ी खुश लग रहा था। मगर अपने सामने डीएसपी को गुस्से में देखकर यकदम ही अपनी जगह खड़ा होकर सैल्यूट कर गया। सर, आप यहाँ कैसे? मुझे बुला लिया होता, आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की? बरखुदार मुझे यहाँ आने की जहमत करनी पड़ी क्योंकि तुमने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है। वक्त कितना हुआ है तुम्हें यहाँ पर शिफ्ट हुए? तुम्हें इतना भी नहीं पता किसी को 4 घंटे पहले अरेस्ट करने के बाद इसे 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं दिया जाता जब तक हमारे पास इसके मुजरिम होने का कोई सबूत ना हो। जुर्म उसी ने किया है सर, हमें यकीन है। यही दोनों मुजरिम हैं क्योंकि ये जाए हादसा पर पाए गए हैं।
آفاق نے اپنی صفائی پیش کی۔ وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر اتفاقی طور پر پہنچے، تو تم ان پر 3rd ڈگری ٹارچر کیسے کر سکتے ہو؟ کیا تمہیں ان کے خلاف کوئی ثبوت ملا ہے؟ نہیں سر، میرے پاس ثبوت نہیں ہے۔ آفاق سر جھکا گیا۔ لیکن سر، اگر ہم ان سے سچ اگلوائیں تو؟ سچ اگلوانے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں، تھوڑی بہت مار پیٹ چلتی ہے، لیکن 3rd ڈگری کون دیتا ہے؟ تم جانتے ہو اس بات پر تم پورے ہفتے کے لیے سسپینڈ ہو سکتے ہو۔ مگر سر، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ لوگ… بس کرو، ڈی ایس پی نے اس کی بات کو درمیان میں ہی کاٹا۔ تمہارے ویکلی سسپینشن آرڈرز میں نے جاری کر دیے ہیں تاکہ تمہیں اس بات کا احساس ہو، آئندہ کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے قاعدے اور قانون یاد رکھے جائیں۔ اگر نہیں یاد رکھ سکتے تو ریزائن دے کر یہاں سے چلے جاؤ، ہم قانون کے رکھوالے ہیں، اس کے اصولوں پر چلتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنے ہی نئے اصول بنا لیں اور اپنا ہی ایک قانون بنا کر دوسروں کے سر پر تھوپ دیں۔ مگر سر، یہ آپ بھی اچھے طریقے سے… میں کچھ نہیں جانتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ایک بھی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن سر… ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان رہا ہوں، مگر مجھے یقین ہے وہ مجرم ہے۔ تمہارے یقین سے یہ قانون نہیں چلتا، نہ ہی تمہارا یقین کسی کا جرم ثابت کرنے کے لیے کارآمد ہے۔ اگر تمہیں کسی کو مجرم ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کسی پر اپنا رعب جمانا ہے تب بھی تمہیں ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہاں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کھوکھلے یقین کے۔ اس کھوکھلے یقین کی بنیاد پر تم کسی پر 3rd ڈگری ٹارچر نہیں کر سکتے۔ بہتر ہے ایک ہفتے کے لیے گھر بیٹھو اور سکون سے اپنے دماغ کو سمجھاؤ۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو دوبارہ واپس ڈیوٹی پر آنا، ورنہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہفتے کے لیے اس کے سسپینشن آرڈر جاری کر کے ڈی ایس پی تو وہاں سے چلا گیا۔ غصے میں آفاق نے ٹیبل پر مکہ دے مارا۔ میں جانتا ہوں یہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے اور یہ سب اسی نے کروایا ہے۔ آفاق کو پورا یقین تھا اس کی سسپینشن کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ اسحاق یزدانی کا ہی ہاتھ ہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ آج تک تم سے بہت بڑے بڑے ٹکرائے ہوں گے، لیکن یقین رکھو میں تمہاری ہستی تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارا راج اب ختم ہو کر رہے گا۔ آفاق کے ارادے بہت مضبوط تھے، لیکن بھلا وہ اکیلا اسحاق یزدانی سے کیسے لڑ سکتا تھا، جس کے ایک اشارے پر قانون بن اور بگڑ جاتا تھا۔ دیکھو بھائی، ہوگے تم پولیس والے اپنے تھانے میں، لیکن یہاں پر میرا راج چلتا ہے۔ پچھلے 25 سال سے میں یہ یتیم خانہ چلا رہی ہوں، لیکن ایسا کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ میں نے بہت ساری بچیاں جوان کروانے کے بعد ان کی شادی بھی کروائی ہے، لیکن یہ عشق بازیاں مجھ سے نہیں ہوں گی۔ نور جہاں نے اپنے سامنے کھڑے آفاق کو جھاڑ کر رکھ دیا۔ دیکھیں، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو بھائیو، جب شادی کرنی ہو تب آنا، یہ کیا ہے؟ ہر دوسرے دن منہ اٹھا کر آ جاتے ہو۔ مجھے کائنات سے ملوا دو۔ وہ بیچاری بچی یتیم ہے، معصوم ہے، کسی کو کچھ نہیں بولتی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تم ایک بار اسے بلا لیتے ہو، نہ جانے اس سے کون کون سی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہو، پھر وہ سارا دن تمہارے گنگان کرتی ہے، سارا دن بیٹھ کر خواہ مخواہ مسکراتی رہتی ہے۔ کل تک وہ نارمل تھی، لیکن جب سے تم سے ملی ہے اس پر کسی پاگل کا گمان ہوتا ہے۔ اصل میں آنٹی، یہ محبت کے باعث ہو رہا ہے۔ آفاق کو کائنات کی سچویشن کے بارے میں سن کر بہت اچھا لگا۔ یہ اس کے لیے پازیٹیو سائن تھا۔ ارے ہم نے پوری زندگی گزار دی، اپنے بال سفید کر دیے، لیکن ایسی حالت کبھی ہماری تو نہیں ہوئی۔ ہم بھی اپنے شوہر سے محبت کرتے تھے، لیکن خدا گواہ ہے ایسی حالت ہماری کبھی نہیں ہوئی جو اس بچی کی ہو گئی ہے۔ نہ اچھی طرح کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ سوتی ہے۔ میں بہت جلد اس سے نکاح کروں گا۔ میری بات سنو، جب نکاح کرنا ہو تب آنا۔ فی الحال وہ یہاں پر نہیں ہے، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں وہ آپ کے پیچھے کھڑی ہے۔ آفاق نے پلر کے پیچھے کھڑی کائنات کی طرف دیکھا تو نور جہاں نے یکلخت مڑ کر کھا جانے والی نظروں سے کائنات کو گھورا۔ تمہیں سکون نہیں ہے؟ کمرے میں جاؤ۔ دیکھو بھائی، اس کی سرپرست ہونے کے ناطے میں تمہیں اس سے مزید ملنے نہیں دے سکتی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر تمہیں اسے نکاح کر کے لے جانا ہے تو لے جاؤ۔ یہ بار بار میں اسے تم سے ملنے نہیں دے سکتی۔ ایک تو تم یہاں پر بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ سب کے درمیان بات کرتے ہوئے تمہیں اچھا نہیں لگتا، شرم آتی ہے، اور نہ جانے تم نے ایسی کون سی بات کرنی ہوتی ہے جو یہاں سے باہر لے جا کر ہی ہوتی ہے۔ ہم ہی بیوقوف ہیں جو 4 عورتوں میں بیٹھ کر ایک سے ایک راز کی بات کر لیتے ہیں۔ اپنے منہ میں چھالیاں چباتے ہوئے نور جہاں کا بس نہیں چل رہا تھا وہ آفاق کو بھی چبا جائے۔
دیکھیں آپ تو جانتی ہیں، ایک تو میں سرکاری بندہ ہوں، آپ کو کبھی دھوکہ دے کر بھاگ نہیں سکتا۔ دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے ان لوگوں کو پالا ہے ویسے ہی میں بھی یتیم ہوں، میں بھی ایدھی سینٹر کے اندر پلا بڑھا ہوں، اور آج اگر پولیس آفیسر بن گیا ہوں تو یہ سب انہی کی بدولت ہے۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، نکاح بھی کروں گا۔ تو بھائی اگر تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو مولوی بلواؤ، ہم تمہارا اس کے ساتھ نکاح پڑھوا دیتے ہیں۔ ایسے کیا تم اس سے منہ اٹھا کر ملنے آ جاتے ہو؟ نور جہاں کے سامنے آفاق کا کوئی بہانہ کارآمد ثابت نہیں ہو رہا تھا تو وہ سر پر ہاتھ مارتا ہوا آخر کار ہمت ہار بیٹھا۔ ٹھیک ہے، میں ایک ہفتے کے لیے گھر پر ہی ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کل اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں اور نکاح کر لوں۔ ہاں بھائی کر لینا، لیکن نکاح کرنے کے بعد ہی میں تمہیں اس کے ساتھ رخصت کروں گی۔ اس کے علاوہ اگر تو کوئی اور تمہارا خواب ہے تو ذہن سے ابھی اور اسی وقت رفع دفع کر دو۔ نور جہاں کی بات پر وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ نرم سی مسکراہٹ کائنات کی جانب اچھالی، جو ابھی بھی پلر کے پیچھے کھڑی ہوئی چھپ چھپ کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے کائنات بہت پسند تھی۔ ایک بار وہ کالج کے باہر ڈیوٹی دے رہا تھا جب اسے کائنات کالج یونیفارم میں نظر آئی، اور پہلی نظر میں ہی وہ اسے اس قدر پسند آ گئی کہ وہ اس نازک سی لڑکی کو اپنا دل دے بیٹھا۔ پھر بعد میں جا کر اسے پتہ چلا کہ وہ بھی آفاق کی طرح ہی یتیم ہے اور ایک یتیم خانے میں پلی بڑھی ہے۔ کچھ مزید اس سے محبت اس لیے بھی ہو گئی تھی کہ دونوں کے حالات ایک ہی جیسے تھے۔ نور جہاں ان سب کی سرپرست تھی۔ نور جہاں سے اس نے اس بارے میں بات بھی کر لی تھی۔ ایک دو بار وہ کائنات کو اپنے ساتھ باہر بھی لے گیا تھا تاکہ اس سے بات کر کے ان دونوں کے اندر ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ پہلی ہی ملاقات کے بعد اسے آفاق اچھا لگا تھا، کیونکہ پہلی بار کسی نے اس کی جانب قدم بڑھایا تھا۔ لیکن نور جہاں کا کہنا تھا کہ یہ ملنا ملانا اسے نہیں پسند، وہ اگر اسے نکاح کر کے لے جانا چاہتا ہے تو لے جائے۔ اب آفاق نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نکاح کر لے گا۔ سلطان اپنے گھر کے اندر داخل ہوا تو ہر طرف خوب اندھیرا تھا، مگر اسے تو اس اندھیرے کی عادت تھی، اسی لیے آرام سے چلتا ہوا وہ اپنے کمرے میں آیا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا، کھلی کھڑکی ہونے کے باعث کچھ روشنی کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی، مگر سائڈ ٹیبل کے دراز کے پاس ایک سایہ محسوس کر وہ یکدم چوکنا ہو گیا۔ کون ہے وہاں؟ تیر کی تیزی سے گن نکال کر اس نے سامنے موجود انسان کے سر کا نشانہ باندھا، اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا۔ سامنے موجود انسان نے ایک لات گھما کر اس کے ہاتھ پر دے ماری اور گن چھوٹ کر سلطان کے ہاتھ سے پرے جا گری۔ اگلے ہی لمحے نیہا نے لائٹ جلا کر پورے کمرے کو روشن کر دیا۔ اپنے سامنے نیہا کو دیکھ کر سلطان سرد نظروں سے اسے دیکھتا ہوا آگے بڑھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ عین اس کے مقابل کھڑا ہو گیا، مگر اگلے ہی پل ایک سناٹے دار تھپڑ سلطان کے منہ پر لگا۔ اپنی بیوی سے پوچھ رہے ہو یہاں کیا کر رہی ہے؟ زوردار تھپڑ لگنے پر سلطان کا منہ ایک طرف پھر گیا۔ اگلے ہی لمحے سلطان نے اس کے ریشمی بالوں کو مٹھی میں لے کر پیچھے کی طرف کھینچا۔ آئندہ اگر تم نے اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھایا تو کیا؟ نیہا کی آنکھیں بلا خوف سلطان کو گھور رہی تھیں۔ تو تمہاری چیخیں میں بستر پر نکلواؤں گا۔ سلطان کی بات پر وہ ہنس پڑی۔ جیسے ہی سلطان کی گرفت اس کے بالوں پر ڈھیلی پڑی، نیہا نے اس کی جیکٹ کو پکڑ کر گھماتے ہوئے اسے بیڈ پر دھکیلا اور خود بھی اس کے اوپر آ گری۔ تو نکلواؤ میری چیخیں، تمہیں کون روک رہا ہے؟ اپنے خوبصورت ہونٹوں سے اس نے سلطان کے ہونٹوں کو ٹچ کیا۔ یکلخت سلطان نے اس کے نازک وجود کو اپنے باہوں میں بھر کر اسے اپنے نیچے کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر گرفت مضبوط کی۔ ایک ہاتھ نیہا کی کمر کے نیچے اور دوسرے ہاتھ سے وہ اپنی پینٹ کی زپ کھولنے لگا۔ نیہا بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو حرکت میں لاتے ہوئے اپنی کیپری کو انزپ کرنے لگی۔ رکو، او مائی گاڈ، یہ اتنا چھوٹا سا لکھا گیا، کوئی بات نہیں۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک دل خراش چیخ کمرے میں گونجی۔ سلطان اس کے وجود کو بھرپور انداز میں قید کیے من مانیاں شروع کر چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسے پرسکون کر کے واپس اٹھ بیٹھا۔ اب تمہیں سکون ہے؟ سلطان کے تاثرات ابھی بھی تنے ہوئے تھے۔ گہرے سانس لیتی وہ اٹھ کر پیچھے سے ہی سلطان کی شانوں پر اپنا ہاتھ پھیلائے اس کی گردن پر اپنے ہونٹوں سے بوسے دینے لگی۔ 3 مہینے ہو گئے تم سے دور رہتے ہوئے،
اگر باس مجھے مشن پر نہ بھیجتے تو یقین کرو میں تم سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں جانا چاہتی۔ نیہا کے ہاتھ سلطان کے بازوؤں سے نیچے کی طرف ہوتے ہوئے اس کی پوری باڈی پر گھوم رہے تھے۔ دھیرے دھیرے پیٹ سے نیچے جاتا ہاتھ جیسے ہی سلطان کے مخصوص مقام پر آ کر رکا، وہ آنکھیں زور سے میچ کر رہ گئی۔ نیہا بس کرو، لیکن نیہا نے اپنے ہاتھوں کی حرکت بند نہیں کی تو ایک بار پھر سلطان کو اس کے ہوش ٹھکانے لگانے پڑے، جس کے باعث نیہا کی چیخیں ایک بار پھر پورے کمرے میں گونجنے لگیں۔ صبح کے وقت بھی نیہا کسی اور ہی موڈ میں لگ رہی تھی، مگر سلطان نے اس پر اپنی اس قدر شدت نچھاور کر دی تھی کہ اب وہ فی الحال ڈیوٹی دینے کے موڈ میں تھا، باقی قربتیں آنے والی رات کے لیے چھوڑ دی گئی۔ تمہیں میڈیسن کھانی ہوگی۔ سلطان نے ایک خاص قسم کی میڈیسن اس کے سامنے رکھی، جسے دیکھ کر نیہا نے کھا جانے والی نظروں سے سلطان کی طرف دیکھا۔ آخر کب تک ہم یہ میڈیسن کھا کر اپنے وجود کے حصے کو اس دنیا میں آنے سے روکیں گے؟ تب تک جب تک باس اپنی زندگی میں سیٹل نہ ہو جائے۔ تمہیں اپنی زندگی سیٹل کرنے سے زیادہ باس کی زندگی سیٹل کرنے میں انٹرسٹ ہے نا؟ ہاں، کیونکہ میں ہمیشہ ان کا وفادار ہوں۔ اور وفاداری کہاں کہتی ہے اپنی زندگی میں سیٹل نہیں ہونا چاہیے؟ نیہا نے دانت کچکچائے۔ وفاداری نہیں کہتی، لیکن یہ میں نے خود پر خود ہی فرض کیا ہے۔ وہ انسان میری جان کا محافظ ہے، اس کے بہت سارے احسان ہیں مجھ پر۔ آج اگر تم میرے ساتھ ہو تو وہ بھی اسی کے باعث۔ جانتی ہو نا اس کے تم پر بھی کتنے احسانات ہیں؟ ہاں جانتی ہوں۔ اس کی بات پر نیہا سر جھکا گئی۔ تو بس پھر یہ میڈیسن کھا لو، اور تب تک تمہیں یہ میڈیسن کھانی ہے جب تک باس اپنی زندگی میں خوش نہیں ہو جاتے۔ نیہا نے وہ میڈیسن اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لی۔ وہ انسان کبھی خوش نہیں ہو سکتا، وہ درندہ ہے اور درندے صرف حیوانیت پھیلاتے ہیں۔ یہ بات وہ کسی طور سلطان کے سامنے تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن من ہی من وہ اسحاق یزدانی کو کوسے بغیر نہ رہ سکی۔ اسے سسپینڈ ہوئے آج دوسرا دن تھا۔ کل وہ نور جہاں سے بھی وعدہ کر کے آیا تھا کہ کائنات سے نکاح کر لے گا، لیکن فی الحال اسے کچھ اور ہی کرنا تھا۔ بھلے اسے سسپینڈ کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ کسی طور اسحاق یزدانی کے ان آدمیوں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسے یہ خبر ملی تھی کہ جیسے ہی وہ سسپینڈ ہوا ویسے ہی ان کی ضمانت منظور ہو گئی، اور آج وہ جیل سے چھوٹ بھی رہے تھے، اس لیے وہ انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی ان دونوں کو جیل سے چھوڑ دیا گیا اور وہ کچھ دور جا کر اپنے لیے سواری منتخب کرنے لگے، ویسے ہی آفاق نے ان دونوں کو دھر لیا اور اپنے ہی ایک قید خانے میں لے گیا۔ وہاں جانے کے بعد جو وہ جیل کے اندر ان کے ساتھ کر رہا تھا وہی وہاں پر بھی کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا یہ لاتوں کے بھوت ہیں اور باتوں سے نہیں مانیں گے۔ پیار سے پوچھنے پر وہ کبھی بھی اسحاق یزدانی کے کارناموں کے بارے میں نہیں بولیں گے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ان سے کچھ نہ کچھ تو گلوایا جائے، کیونکہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ایسا کوئی جرم نہیں تھا جو اس کے نام سے منسوب نہ ہو، مگر صرف رپورٹس لکھی گئی تھیں، اور جنہوں نے وہ رپورٹس لکھوائی تھیں وہ لوگ بھی دوبارہ نظر نہیں آئے۔ یہی بات ثابت کرتی تھی کہ ان شکایات کے اندر کچھ نہ کچھ تو سچائی ضرور ہے۔ لیکن ثبوت کے نام پر ان کے پاس رائی کا دانہ بھی نہیں تھا، اور آفاق یہی چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح اسے ایک سرا مل جائے۔ جیسے ہی کوئی ایک سرا ہاتھ آ گیا وہ اس پوری گتھی کو سلجھا دے گا۔ شام تک وہ انہیں حد سے زیادہ ٹارچر کر چکا تھا، یہاں تک کہ ان کی حالت بری ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آخر اب کیا کیا جائے؟ آفاق کا بس نہیں چل رہا تھا ان کا قتل کر کے ان کی روحوں سے ہی سچ اگلوا لے۔ اس وقت بھی وہ انہیں الیکٹرک شاک دے رہا تھا، جبکہ وہ پانی سے پوری طرح بھیگے ہوئے تھے، تو الیکٹرک شاک انہیں بہت زیادہ تکلیف دے رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب یا تب جان نکل ہی جائے گی۔ جب تک تم لوگ نہیں بولتے تب تک یہ ٹارچر جاری رہے گا۔ ان دونوں نے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی، لیکن آفاق بھی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان کی حالت شدید خراب ہو گئی تھی، اسی لیے انہیں وہیں پر چھوڑ کر وہ باہر نکل آیا۔ ان دونوں کو سمجھ آ گیا تھا کہ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر وہ پولیس والوں کے سامنے سارا سچ اگل دیتے ہیں تو موت پکی ہے، کیونکہ اسحاق یزدانی انہیں کسی طور نہیں چھوڑے گا، لیکن اگر نہیں بولتے تو یقیناً وہ اس ٹارچر سے مر جائیں گے۔ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا اور اپنے گلے میں لگے تعویذ کو کھول کر اس میں موجود پاؤڈر
اپنے منہ میں ڈال لیا۔ یہ ایک طرح کا زہریلا پاؤڈر تھا جو وہ دونوں کھا گئے تھے۔ دونوں طرف سے بچنے کے لیے ان کے پاس ایک یہی راستہ تھا۔ سر وہ مر چکے ہیں۔ جمل کے فون پر آفاق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ دونوں مر جائیں گے، لیکن کیسے؟ میں تو انہیں وہاں زندہ سلامت چھوڑ کر آیا تھا، ان کے ہاتھ بھی کھول دیے تھے تاکہ وہ آرام سکون سے رہ سکے اور میں انہیں دوبارہ ٹارچر کر سکوں۔ یہی تو غلطی ہو گئی، ہم نے ان کے ہاتھ کھول کر انہیں زمین پر پھینک دیا۔ انہوں نے خودکشی کر لی ہے۔ ان کے گلے میں ایک تعویذ موجود تھا جس کے اندر زہریلا پاؤڈر تھا۔ ان کے پاس وہ تعویذ ملا ہے اور کچھ پاؤڈر بھی لگا ہوا تھا۔ ان کے منہ سے جھاگ اور خون نکل رہا تھا۔ اگر یہ بات ڈی ایس پی تک پہنچ گئی تو آپ کو جیل ہو سکتی ہے۔ بھلے وہ پیشے ور مجرم تھے لیکن ڈی ایس پی سر آپ پر پہلے ہی بہت غصہ ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ تو بہت بڑی پرابلم ہے۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہیں جمل کو واقعی سمجھ نہیں آ رہا تھا اس نے آفاق کا ساتھ دے کر ٹھیک کیا یا پھر نہیں۔ وہ یہ سب کچھ آفاق کے لیے کر رہی تھی، شاید اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آفاق تو کائنات کو پسند کرتا ہے۔ تم ایک کام کرو، ان دونوں کو اپنی گاڑی میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ آپ کب تک آئیں گے؟ مجھے کچھ دیر ہو جائے گی۔ آپ کہاں پر ہیں؟ جمل کے سوال پر وہ چپ ہو گیا۔ میں شادی کی شاپنگ کر رہا ہوں، کچھ ضروری سامان لینا ہے۔ اچانک ہی شادی کی شاپنگ کی بات پر جمل خوشی اور حیرانگی کے باعث چند پل کے لیے کچھ بول ہی نہیں سکی۔ آپ سچ بول رہے ہیں؟ اسے نہ جانے کیا خوش فہمی ہو گئی۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، میں شادی کر رہا ہوں۔ کون ہے وہ اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ جمل اس کے منہ سے اپنے لیے محبت کا اظہار چاہتی تھی۔ شاید اسے لگ رہا تھا کہ آفاق بھی اسے من ہی من پسند کرتا ہے اور اسے سرپرائز دینے کے لیے وہ اچانک ہی شادی کا موڈ بنا بیٹھا ہے۔ بہت پیاری ہے، بہت معصوم ہے اور میری طرح یتیم بھی ہے۔ جہاں اس کے جواب پر وہ خوش ہو رہی تھی، وہیں یتیم کے نام پر جمل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے تو ماں باپ زندہ تھے، پھر آفاق کس کی بات کر رہا تھا؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ میں کائنات کی بات کر رہا ہوں۔ کون کائنات؟ جمل نے تو یہ نام ہی اپنی زندگی میں پہلی بار سنا تھا۔ ارے جسے میں پسند کرتا ہوں، جسے شادی کر رہا ہوں، اس کا نام کائنات ہے۔ آفاق کے جواب پر جمل کو ایسا لگا کہ کسی نے اس کے دل پر زوردار مکہ رسید کیا ہو۔ کچھ پل کے لیے تو وہ سانس ہی لینا بھول گئی۔ جب سے وہ یہاں پر آیا تھا، اسے پہلی بار دیکھنے کے بعد ہی جمل اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ وہ آج کسی اور سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ چند پل کے لیے جمل کو اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا مگر جمل کی تو سماعت نے کام کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ اپنی کہی بات کے مطابق کچھ ہی دیر میں آفاق اس جگہ پر آ گیا جہاں ان دونوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ جمل بھی ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے لاشوں کو نکال کر بھی ابھی تک گاڑی میں نہیں رکھا تھا۔ آفاق نے حیرت سے اس کی حالت کو دیکھا جو گمسم سی ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں کیا بولا تھا جمل؟ اس کی آواز پر جمل نے خالی خالی نظروں سے آفاق کی طرف دیکھا۔ ہاں کیا بولا تھا؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ میں نے تمہیں بولا تھا ان کی لاشیں نکال کر گاڑی میں رکھو تاکہ ان کو ٹھکانے لگا کر آؤں۔ کچھ پل اسے یوں ہی گھورنے کے بعد آخرکار اس کی باتوں کا مطلب جمل کے دماغ میں آنے لگا، کیونکہ وہ اتنی بھی کمزور نہیں تھی۔ ہاں اسے گہرا صدمہ پہنچا تھا لیکن وہ خود کو سنبھالنا جانتی تھی۔ کیا مطلب؟ ٹھکانے لگانے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ ان کو لے کر پولیس اسٹیشن نہیں جائیں گے؟ وہاں انکوائری نہیں ہوگی؟ جمل کے سوال پر وہ سر جھکا گیا۔ نہیں، مجھے لگتا ہے مجرم کے ساتھ مجرم بننا پڑے گا۔ انہیں کی زبان میں جواب دینا ہوگا۔ لیکن یہ تو غلط ہے، یہ قانون کے خلاف ہے۔ ہم قانون کے محافظ ہیں، ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ جمل کو اس کا آئیڈیا اچھا نہیں لگا۔ دیکھو میں جانتا ہوں ہم قانون کے محافظ ہیں اور قانون کے حساب سے ہی ہمیں کام کرنا چاہیے، لیکن جو اسحاق یزدانی کر رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا وہ قانون کے مطابق ہے؟ بلکہ کیا وہ انسانیت کے مطابق ہے؟ پچھلے کتنے انسپکٹر آئے اور چلے گئے، جس نے بھی اس کے سامنے زبان کھولنے کی کوشش کی ہو وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ پہلے تو کوئی اس کے خلاف سننے کے لیے ہی تیار نہیں اور نہ ہی کوئی اس کا کیس لیتا ہے، نہ ہی اس کے خلاف کوئی گواہی دیتا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں وہ غلط ہے، لیکن کیا اس کی طرح ہم بھی غلط ہو جائیں؟
جمل اس کی باتوں سے ہرگز متفق نہیں تھی۔ دیکھو، میں تمہیں ان سب میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تم ہی میرا ساتھ دینے کے لیے اصرار کر رہی تھی۔ اب اگر تمہیں یہ غلط لگ رہا ہے تو تم بھلے میرا ساتھ نہ دو، لیکن ان سب سے دور رہنا اور اپنا منہ نہیں کھولنا۔ میں امید کرتا ہوں دوست ہونے کے ناطے تم اتنا تو میرے لیے کرو گی۔ پل بھر میں ہی آفاق بھانپ گیا تھا کہ اسے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ یقیناً وہ اس پلان کے اندر اس کا ساتھ نہیں دے پائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے، میں جانتی ہوں تم ٹھیک کر رہے ہو اور اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن اگر اس بارے میں کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو ساری زندگی کی وفاداری پر داغ لگ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی عزت ہی نہ رہے، لوگ ہمیں اچھے کے بجائے برے لفظوں میں یاد کریں۔ یہ دنیا فانی ہے زمل، یہاں کسی کو اپنی اچھائی کا ایوارڈ نہیں ملتا۔ اصلی ایوارڈ تو جا کر اوپر ملتا ہے۔ ہم کتنے اچھے اعمال کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر طے ہے۔ اور ویسے بھی نیکی ایسے کرنی چاہیے کہ ایک ہاتھ کرے اور دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ یہ دنیا والے کیا کسی کو تمغہ دیں گے؟ میں لوگوں کے لیے اچھا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں اسحاق یزدانی کے ظلم کی دنیا مٹا پایا تو میں خود کو دنیا کا سب سے اچھا انسان سمجھوں گا۔ اگر میں مطمئن ہوں گا، میرا ضمیر مطمئن رہے گا، تو مجھے کسی سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیسا انسان ہوں۔ نہ ہی مجھے کسی میڈل کی ضرورت ہے اور نہ ہی تعریفوں کی۔ تو اب آپ کیا کرنے کی سوچ رہے ہیں؟ کچھ توقف کے بعد آخرکار جمل گہرا سانس لیتی اس کے پلان کو جاننے کی کوشش کرنے لگی۔ تو آفاق نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم میرا ساتھ دینا چاہتی ہو؟ دیکھو، اگر نہیں دینا چاہتی تو ابھی یہاں سے جا سکتی ہو، تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، نہ تو تمہارا کہیں نام آئے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں بھی آپ کا ساتھ دوں گی، یہاں تک آپ کا ساتھ دیا ہے تو آگے بھی دوں گی۔ ویسے بھی مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر جانا نہیں آتا۔ جمل کی بات پر وہ کچھ حیران ہوا، لیکن اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پایا۔ شاید وہ اس کی طرح سوچتا نہیں تھا، اگر سوچتا تو یقیناً اس کی بات کا مطلب بھی سمجھ پاتا۔ ابھی ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگائیں گے۔ جیسے ہی یہ بات اسحاق یزدانی تک پہنچے گی، مجھے یقین ہے وہ ہڑبڑی میں آ کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرے گا جو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ویسے بھی ان لوگوں نے خودکشی کی ہے اور خودکشی قانوناً جرم ہے۔ ہم نے انہیں نہیں مارا، ہمارا جرم بس اتنا ہے کہ ہم نے انہیں الگ سے لے جا کر ٹارچر کیا ہے اور ان سے ان کا جرم قبول کروانے کی کوشش کی ہے۔ میں ان کی لاشوں کو اسحاق یزدانی کے اڈے کے پاس پھینک کر آؤں گا، اور یہ کام میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ آفاق کو نہیں پتا تھا وہ کتنی بڑی بے وقوفی کر رہا ہے۔ وہ فراز کی طرح ہی خود کو بہت ہوشیار اور عقل مند سمجھ رہا تھا۔ اس کی طرح اس کے حوصلے بھی بلند تھے، لیکن وہ اسحاق یزدانی کی پہنچ سے واقف نہیں تھا، نہ ہی اس کی طبیعت کا کوئی اندازہ تھا۔ اگر اسے اندازہ ہوتا وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتا ہے تو یقیناً اس جلتی آگ میں کبھی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ یہ سب کس نے کیا؟ ان دونوں کی لاشیں جب سلطان کے سامنے لائی گئیں تو سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ بات وہ کس طرح جا کر اسحاق یزدانی کو بتائے گا؟ اس نے کہا تھا ان دونوں وفاداروں کو صحیح سلامت اس کے سامنے لایا جائے۔ وہ تو ان کے لیے اعزاز کا انتظام بھی کر رہا تھا، کیونکہ انہوں نے پولیس کے سامنے 3rd ڈگری ٹارچر کے باوجود بھی اپنی زبان نہیں کھولی تھی۔ پہلی فرصت میں سلطان نے ڈی ایس پی کو فون لگایا، جس پر اس نے ان دونوں کی موت کو لے کر بالکل ہی لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ ان کے جو مخبر پولیس اسٹیشن کے اندر تھے ان سے بھی یہی بات سننے کو ملی۔ ڈی ایس پی نے انہیں صحیح سلامت اسٹیشن سے روانہ کیا تھا، پھر اس کے بعد وہ کہاں چلے گئے، کس کے ہاتھ لگے، کسی کو نہیں پتہ چلا۔ ان دونوں نے اپنی جان خود لی ہے، یہ سلطان کو پتہ چل گیا تھا، کیونکہ یہ ایک ایسا زہریلا پاؤڈر تھا جو صرف وہی استعمال کرتے تھے، اور ان کے تعویذ میں یہ زہریلا پاؤڈر موجود ہے، یہ انہیں معلوم تھا۔ بلکہ ایسا ایک تعویذ ہر اس انسان کے گلے میں موجود تھا جو اسحاق یزدانی سے منسلک ہے۔ خبر چاہے جتنی بھی شاکنگ ہو، لیکن اسحاق یزدانی کو تو بتانی ہی پڑے گی۔ پہلی فرصت میں اس نے فون کر کے جب ان دونوں کی موت کی خبر سنائی تو اسحاق یزدانی نے ان کی موت کا
راز پتہ کرنے کے لیے لگا دیا اور کہا وہ تب تک اس کے پاس نہ آئے جب تک ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں چل جاتا۔ ساتھ ہی اس نے ہینڈی کو بھی اپنے پاس بلایا۔ ہینڈی جانتی تھی آج اسے کیا کرنا ہے۔ جب جب وہ بے چین ہوتا تھا، جب جب اسے دوسروں پر غصہ آتا تھا، جب جب وہ کسی کی موت کا پلان بناتا تھا تو وہ اپنے پاس کسی عورت کو مدعو کرتا، اور ہینڈی تو اس کی سب سے فیورٹ تھی۔ ہینڈی کو اسے پرسکون کرنا آتا تھا اور وہ خوشی خوشی اس کے پاس جاتی تھی۔ ویسے کسی وقت وہ ہینڈی کو اپنے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتا تھا، مگر جب خود کی ضرورت ہوتی تو وہ خود ہی ہینڈی کو اپنے پاس بلا لیتا، اور آج جب کہ ہینڈی کو اس نے خود اپنے پاس بلایا تھا تو ہینڈی کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ جلدی جلدی وہ اپنے کمرے میں گئی اور تیار ہونے لگی تاکہ جا کر اسحاق یزدانی کو اپنی خوبیوں سے واقف کروا سکے۔ وہ اس معاملے میں پروفیشنل تھی، تبھی تو اسحاق نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے خاص تھی، بہت خاص۔ آپ لوگوں نے اس ناول کا ریویو دینا ہے لمبا لمبا، یعنی کہ بالکل بھرپور، کیونکہ میں نے اس کو ایسا نہیں ہے کہ منظر نگاری میں جا کے میں بہت زیادہ کھینچ دوں، بہت زیادہ نہیں کھینچا ہے، تو اس وجہ سے شارٹ اسٹوری ہے، بہت چھوٹی سی ہے، 10-15 قسطوں میں کمپلیٹ ہو جائے گی۔